प्यारे बच्चों, बुनियादी उर्दू में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम उर्दू में जेके बोर्ड 10वीं क्लास के एक और उर्दू पेपर को सॉल्व करेंगे। बच्चों, सबसे पहले हिस्सा अलिफ में पहला सवाल है, दर्ज झैल इबारत को गौर से पढ़िए और इसके आखिर पर दी गई खाली जगहों को इसी इबारत से चुनकर मुनासिब अल्फाज से पुर कीजिए। ताजमहल का शुमार दुनिया के 8 अजूबों में होता है। ये उत्तर प्रदेश के शहर आगरा में दरियाए जमुना के किनारे वाक़े है। नफीस संगमरमर से तामीर ये रोज़ा अपनी मोहब्बत की निशानी के तौर पर 5वें मुग़ल हुक्मरान शाहजहां ने तामीर कराया था, लेकिन दुनिया की खूबसूरत अजूबे रोज़गार और मोहब्बत की निशानी को आजकल मुतअद्दिद ख़तरात का सामना है। ये इमारत 3 इंच ज़मीन में धंस गई है। दूसरा ख़तरा ये है कि माहौल की आलूदगी इसके हुस्न के लिए ख़तरा बन गया है। बच्चों, पहली खाली जगह है, ताजमहल किस दरिया के किनारे वाक़े है? तो बच्चों, इसका आंसर है दरियाए जमुना। ये अभी हमने ऊपर इबारत में पढ़ा। दूसरा है, ताजमहल को डैश ने तामीर करवाया था? तो इसका जवाब है ताजमहल को शाहजहां ने तामीर कराया था। ठीक है। तीसरा है, ताजमहल का डैश दुनिया के 8 अजूबों में होता है? तो ताजमहल का शुमार, ठीक है, ताजमहल का शुमार दुनिया के 8 अजूबों में होता है। चौथी खाली जगह है, आगरा रियासत डैश का एक शहर है? तो ये है उत्तर प्रदेश। आगरा उत्तर प्रदेश का एक शहर है। ठीक है। माहौलियाती आलूदगी से ताजमहल का डैश मुतासिर हो रहा है? ठीक है, तो ताजमहल का जो हुस्न है वो मुतासिर हो रहा है। ठीक है। अब अगला क्या है, दर्ज झैल शेरी जुज़ को गौर से पढ़िए और आखिर पर पूछे गए सवालात के जवाबात में से दुरुस्त जवाब चुन लीजिए। ठीक है, ये एक शेरी जुज़ है। देखें, आगोश लहद में जब कि सोना होगा, जुज़ खाक न तकिया, जुज़ खाक न तकिया न बिछौना होगा, तन्हाई में आह कौन होवेगा अनीस, हम होंगे और कब्र का कोना होगा। अब पहला सवाल क्या है कि लहद से क्या मुराद है, यानी लहद का क्या मतलब है? तो बच्चों, लहद का मतलब है कब्र। ठीक है। दूसरा है, ये अशार किस शायर के हैं? तो बच्चों, ये अशार हैं मीर अनीस के। ये अशार मीर अनीस के हैं। तीसरा शेर क्या है, ये अशार किस सिनफ सुखन से ताल्लुक़ रखते हैं? तो बच्चों, इसका आंसर है रुबाई। ठीक है बच्चों, ये रुबाई है। जो अभी हमने ऊपर शेरी जुज़ पढ़ा, ये रुबाई है। आपके सिलेबस में मीर अनीस और जगत मोहन लाल रवां की रुबायाँ शामिल हैं। ठीक है। उसके बाद है, इन अशार में शायर ने किसका नक्शा खींचा है? तो इन अशार में शायर ने मौत का नक्शा खींचा है। ठीक है। अगला है, कब्र में कौन सी चीज़ इंसान के साथ होती है? तो वो बच्चों होती है खाक। वहाँ पर ना आपको तकिया मिलेगा, ना बिछौना मिलेगा, ना ही सोना मिलेगा, आपको सिर्फ खाक मिलेगी वहाँ पर। उसके बाद है, दर्ज झैल इबारत को गौर से पढ़ने के बाद आखिर पर दिए गए सवालात के मुख्तसर जवाब लिखिए। शोरिदा काश्मीरी इलाका शोपियां के एक इल्मी घराने में 1924 ईस्वी में पैदा हुए। वो एक पैदाइशी शायर थे जिनकी शायरी आमद की सच्चाई से मुज़य्यन है।
उन्होंने अदब की कई असनाफ में तब आजमाई की है। जोश जुनू, जज्ब दरूं, बच्चों जोश जनू और जज्ब दरूं ये शेरी मजमूए हैं। किताब खामा अदबी खतूत का मजमुआ है। कलमात नबवी अहदीस नबवी की मंजूम शरह है। शरह का मतलब है तशरीह। और चंद मुतफरीक नौयात के मज़ामीन व मकालात पर उनका अदबी सरमाया मुश्तमिल है। उन्होंने उर्दू ज़बान व अदब के अलावा फ़ारसी, अरबी और अंग्रेज़ी अदबियात का भी गहरा मुताला किया था। अब बच्चों पहला सवाल क्या है, कलमात नबवी किताब का मौज़ू क्या है? कलमात नबवी किताब का मौज़ू क्या है? तो बच्चों इसका आंसर क्या है? कलमात नबवी किताब का जो मौज़ू है वो है अहदीस नबवी की मंजूम शरह। ठीक है। दूसरा है शोरीदा काश्मीरी कब पैदा हुए? तो बच्चों जैसे हमने ऊपर पढ़ा, शोरीदा काश्मीरी 1924 ईस्वी में पैदा हुए। 1924 ईस्वी में पैदा हुए। तीसरा है शोरीदा काश्मीरी ने किस किस ज़बान में अदबी मुताला किया? तो ये अभी हमने पढ़ा, उन्होंने उर्दू ज़बान के साथ साथ फ़ारसी, अरबी और अंग्रेज़ी अदबियात का भी गहरा मुताला किया। ठीक है, उर्दू जानते थे, फ़ारसी जानते थे, अरबी जानते थे और अंग्रेज़ी भी जानते थे। उसके बाद शोरीदा काश्मीरी के 2 शेरी मजमुओं के नाम बताइए। तो जिसमें उन्होंने शायरी की है, चाहे वो नज़्म हो या गज़लें हो, उनके 2 शेरी मजमुए कौन कौन से थे? जोश जुनू और जज्ब दरूं। ये उनके 2 शेरी मजमुए थे, जोश जुनू और जज्ब दरूं। ठीक है। और आखिरी है किताब खामा क्या है? ठीक है बच्चों, तो किताब खामा ये खतूत, ठीक है, अदबी खतूत का मजमुआ है। ठीक है, अदबी खतूत का मजमुआ है। अब हिस्सा बे में चौथा सवाल है, दर्ज झैल अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल कीजिए कि इनकी तज़कीर व तानीस वाज़े हो जाए। बच्चों जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, तज़कीर मुज़क्कर को कहते हैं और तानीस मुअन्नस को कहते हैं। ठीक है, मुअन्नस मुज़क्कर नर इस्म को मुज़क्कर कहते हैं और मादा इस्म को मुअन्नस कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर पहला लफ्ज़ क्या दिया है इन्होंने? किताब जो है ये मुअन्नस है, तो अभी आपने इस पर जुमला बनाना है। ये मेरी किताब है, ये मेरी या आप कुछ और जुमला बना सकते हैं, जैसे ये उर्दू की किताब है, ये उर्दू की किताब है। तो बच्चों यहाँ पर हमने की लगाया है, तो इससे वाज़े हुआ कि ये जुमला जो है ये मुअन्नस है। तो ये उर्दू की किताब है, तो आखिर में आप ब्रैकेट में लिख देंगे मुअन्नस। ठीक है बच्चों। उसके बाद है दही। बच्चों दही जो है ये मुज़क्कर है। ठीक है, तो दही खट्टा है, तो ये बन गया आपका मुज़क्कर। ठीक है, समझ आई आपको? उसके बाद आपने बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, ऐसे जुमला बनाना है और आखिर में आपको बता देना है कि ये आपने मुज़क्कर बनाया या मुअन्नस बनाया। उसके बाद है रुमाल। मेरे पास लाल रंग का रुमाल है। ठीक है, आप कुछ भी जुमला बनाएं, या ये किसका रुमाल है, ये मेरा रुमाल है। ठीक है, तो आप ये रुमाल जो है ये मुज़क्कर आएगा। बे पार्ट देखें, दर्ज झैल अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल कीजिए कि इनका वाहिद या जमा होना वाज़े हो जाए। तो बच्चों वाहिद जो है, एक इस्म को वाहिद कहते हैं, ये सिंगुलर है, और जमा 2 से ज़्यादा इस्मों को जमा कहते हैं। ठीक है, ये प्लूरल है। अब बच्चों यहाँ पर पहला पार्ट क्या है कि असबाब। ठीक है,
بچوں اسباب کا مطلب ہے کارن، بہت زیادہ کارن، ٹھیک ہے، یہ ہے کازز۔ اسباب، بچوں اسباب ایک اور امپورٹنٹ بات، اسباب سبب کی جمع ہے، سبب، ٹھیک ہے، ایک کارن، تو زیادہ کارن ہوں تو ان کو ہم کہیں گے اسباب، ٹھیک ہے۔ تو سبب بھی بہت امپورٹنٹ ہے، کبھی کبھی سبب پر جملہ آتا ہے کہ آپ نے سبب پر جملہ بنائیں کہ تاکہ یہ واضح ہو جائے واحد ہے یا جمع ہے، تو سبب جو ہے یہ واحد ہے، اور یہاں پر اسباب پوچھا گیا ہے تو یہ جمع ہے، ٹھیک ہے۔ کیا جملہ بنائیں گے؟ آلودگی، آلودگی پتہ ہے نا آپ کو، گندگی، ٹھیک ہے، پولوشن، آلودگی کے کیا اسباب ہیں، یعنی کہ کیا کازز ہیں، آلودگی کے کیا اسباب ہیں، اسباب ہیں، تو بچوں یہ جملہ بنا جمع، ٹھیک ہے، آپ آخر بریکٹ میں لکھ دیں گے ایسے جمع، ٹھیک ہے، آلودگی کے کیا اسباب ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے ورق، تو یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، یہ میری کتاب کا ورق ہے، تو ورق پیج کو کہتے ہیں، یہ سنگولر ہے، واحد ہے، تو یہ میری کتاب کا ورق ہے، یہ میری کتاب کا ورق ہے، تو یہ ہے سنگولر، دیٹ از واحد، ٹھیک ہے، یہ ہے آپ کا واحد۔ پانچواں سوال کیا ہے کہ درج ذیل حروف کی تعریف کیجیے اور مثالیں بھی دیجیے۔ بچوں میں نے حروف کی اقسام پر ایک اچھی ویڈیو بنائی ہے، آپ پلیز چینل پر جا کر اس کو دیکھیں، آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہاں پر انہوں نے پہلا کیا پوچھا ہے؟ حروف تعصیف، تو بچوں سب سے پہلے آپ کو تو تعصیف کا مطلب پتہ ہونا چاہیے، تو بچوں تعصیف کا جو مطلب ہے وہ ہے غم یا افسوس۔ تو حروف تعصیف وہ حروف جو غم یا افسوس کے موقع پر بولے جائیں، ٹھیک ہے، حروف تعصیف ایسے الفاظ جو غم یا افسوس کے موقع پر بولے جائیں، جیسے ہائے، اوف، ٹھیک ہے، وغیرہ۔ جب ہم ہائے، اوف کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے وہ ہم ایسے الفاظ جو ہیں وہ افسوس کے موقع پر بولتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ہے حروف تعصیف۔ دوسرا ہے حروف شرط، جب ہم کوئی شرط کے موقع پر جو الفاظ ہم شرط کے موقع پر بولتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں حروف شرط۔ تو ایسے حروف یا ایسے الفاظ جو شرط کے موقع پر بولے جائیں انہیں ہم حروف شرط کہتے ہیں، جیسے اگر، اگرچہ، یوں ہی، ٹھیک ہے، تو یہ الفاظ جو ہیں یہ حروف شرط ہیں، اگر، اگرچہ، جب تک، یوں ہی، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد ہے حروف ندا، بچوں ندا کا مطلب ہوتا ہے آواز، ٹھیک ہے، یا پکار۔ تو حروف ندا وہ حروف جو کسی کو پکارنے کے لیے یا بلانے کے لیے بولے جائیں، جو پکارنے کے موقع پر بولے جائیں ان کو ہم کہتے ہیں حروف ندا، جیسے او، اجی، ارے، وغیرہ، ٹھیک ہے۔ حروف ندا ایسے حروف جو کسی کو پکارنے کے لیے بولے جائیں، جیسے او، اجی، ارے، سنو، وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اب اگلا کیا ہے؟ ہدایات کے مطابق جواب لکھیے۔ بچوں یہاں پہ الف پارٹ کیا ہے؟ کتنی خوبصورت عمارت ہے، اس جملے میں لفظ خوبصورت کیا ہے؟ تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی پڑھایا تھا کہ وہ لفظ جو کسی اسم کی خوبصورتی کو ظاہر کرے، جو کسی اسم کی خوبصورتی کو ظاہر کرے اسے ہم اسم صفت کہتے ہیں۔ تو بچوں یہاں پر عمارت کی خوبصورتی کو ظاہر کیا جا رہا ہے اور وہ کر رہا ہے لفظ خوبصورت، تو یہ ہے اسم صفت، ٹھیک ہے۔ بے پارٹ کیا ہے؟ میں نے سیب کھایا، بچوں یہاں پر سیب کو کھایا گیا ہے، تو یہاں پر سیب کو کھایا گیا، اور اس جملے میں سیب کیا ہے؟ اس جملے میں سیب ہے اسم مفعول،
کیونکہ اسم مفعول وہ اسم ہوتا ہے جس کے ساتھ کچھ ہوا ہو، جس کے ساتھ کچھ کیا جائے۔ تو یہاں پر سیب کے ساتھ کچھ ہوا ہے، کچھ کیا گیا ہے، یعنی سیب کو کھایا گیا ہے، تو یہاں پر یہ ہے اسم مفعول۔ اس کے بعد ہے استاد بچوں کو پڑھا رہا ہے۔ اس جملے میں استاد کیا ہے؟ تو بچوں اس جملے میں استاد جو ہے یہ اسم فاعل ہے، ٹھیک ہے۔ اسم فاعل کسی کام کرنے والے کو اسم فاعل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر استاد کچھ کام کر رہا ہے، بچوں کو پڑھا رہا ہے، تو یہاں پر استاد جو ہے یہ اسم فاعل ہے، ٹھیک ہے۔ اسم فاعل پر بھی میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے، آپ پلیز اس کو اچھے سے دیکھیں، آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ جائے گی۔ اس کے بعد ہے کیا شاندار عمارت ہے۔ اس جملے میں شاندار کیا ہے؟ تو یہ بالکل پچھلے جملے کی طرح ہے۔ اس جملے میں شاندار جو ہے یہاں پر عمارت کی خوبصورتی کو ظاہر کیا جا رہا ہے، تو یہ ہے اسم صفت۔ اگلا ہے احمد نے کتے کو مارا۔ اس جملے میں کتا کیا ہے؟ تو بچوں اس جملے میں کتا جو ہے یہ اسم مفعول ہے۔ میں نے کیا کہا تھا آپ کو کہ جس اسم کے ساتھ کچھ کیا جائے، جس اسم کے ساتھ کچھ ہوا ہو، اس کو ہم اسم مفعول کہتے ہیں۔ تو یہاں پر کتے کے ساتھ کچھ ہوا، کتے کو مارا گیا ہے، تو اسی لیے یہاں پر کتا جو ہے یہ اسم مفعول ہے، ٹھیک ہے۔ بچوں اگلا دیکھیں، درج ذیل محاورات میں سے صرف دو کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ بچوں پہلا ہے الو سیدھا کرنا، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اپنا مطلب نکالنا، ٹھیک ہے۔ آج کل لوگ صرف اپنا الو سیدھا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج کل ہر کوئی اپنا الو سیدھا کرتا رہتا ہے۔ اس کے بعد ہے قافیہ تنگ کرنا۔ بچوں اس کا مطلب ہے پریشان کرنا، ٹھیک ہے۔ تو قافیہ تنگ کرنا کا مطلب ہے پریشان کرنا۔ تو اب اس پہ کیا جملہ بنائیں گے کہ رام نے شام کا قافیہ تنگ کر کے رکھا ہے، یعنی رام نے شام کو بہت پریشان کر کے رکھا ہے۔ قافیہ تنگ کرنا کا مطلب ہے پریشان کرنا۔ رام نے شام کا قافیہ تنگ کر کے رکھا ہے۔ اگلا ہے ایک نہ سننا، ٹھیک ہے، بات نہ ماننا۔ ایک نہ سننا کا مطلب ہے بات نہ ماننا یا ہٹ دھرمی کرنا، ٹھیک ہے۔ راجو اپنے ماں باپ کی ایک نہیں سنتا ہے۔ راجو اپنے ماں باپ کی ایک نہیں سنتا ہے۔ سمجھ آیا آپ کو ایک کیسے جملہ بنانا ہے؟ راجو اپنے ماں باپ کی ایک نہیں سنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھیں، کسی ایک جملے کی ترکیب نحوی کیجیے اور جملے کا نام بھی لکھیے۔ تو ترکیب نحوی پر میں نے بہت اچھی ویڈیو بنائی ہے، آپ پلیز جا کر دیکھیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر کیا پوچھا گیا ہے؟ زمین گول ہے۔ بچوں یہ جملہ جو ہے یہ ہے جملہ اسمیہ خبریہ، ٹھیک ہے، اسمیہ خبریہ۔ اور دوسرا ہے مچھلی پانی میں تیر رہی ہے۔ تو یہ جملہ جو ہے یہ ہے جملہ فعلیہ، جملہ فعلیہ ہے، فعلیہ خبریہ ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اب اسمیہ خبریہ میں کیا ہوتا ہے؟ جملہ اسمیہ خبریہ میں کیا ہوتا ہے؟ تو یہاں پر کسی چیز کے بارے میں ہمیں بتایا جاتا ہے۔ یہاں پر دیکھو جیسے بتایا گیا ہے زمین گول ہے، تو جیسے اگر ہم اس کی ترکیب نحوی کریں، زمین گول ہے، تو ہے جو ہے ابھی میں آپ کو ڈیٹیل میں نہیں بتاؤں گا، کیونکہ ترکیب نحوی پر میں آلریڈی بہت اچھی ویڈیو بنا چکا ہوں، آپ وہاں پر جا کے دیکھیں، آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہے فعل ناقص، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد زمین مبتدا اور گول جو ہے یہ خبر ہے، تو یہ جملہ جو ہے یہ فعلیہ خبریہ ہوا، اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہ جملہ جو ہے یہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ دوسرا جو ہے یہ ہے فعلیہ خبریہ۔ اگلا دیکھیں، درج ذیل اصناف میں سے کسی ایک صنف پر روشنی ڈالیے، ٹھیک ہے۔ ڈرامہ ہے، ناول ہے، غزل ہے، مرثیہ ہے۔ تو میں نے ان پر میں نے مختصر نوٹ بنایا ہے، آپ ویڈیوز میں جا کر دیکھیں۔ اس کے بعد ہے درج ذیل درسی اسباق میں سے کسی ایک کا خلاصہ لکھیں۔ عبارت کا بھی میں نے خلاصہ اپلوڈ کیا ہے، آسمان پھول اور لہو کا بھی، اور مزاج دار لٹ گئی کا بھی۔ تو آپ پلیز چینل پر جائیں، یہ سبھی خلاصے جو ہے آپ کو بہت
سادہ زبان میں، ٹھیک ہے، بہت شارٹ میں آپ کو وہاں پر مل جائیں گے۔ اگلا ہے درج ذیل اشعار کی تشریح کیجیے اور شاعر کا نام بھی دیجیے۔ صرف آپ کو 3 اشعار کی تشریح کرنی ہے۔ دیکھو یہاں پہ کیا ہے، غم و غصہ و رنج و اندوہ و ہرما ہمارے بھی ہیں مہرباں کیسے کیسے، ٹھیک ہے۔ تو بچوں یہ شعر جو ہے یہ آتش کی غزل سے لیا گیا ہے۔ غم و غصہ و رنج و اندوہ و ہرما ہمارے بھی ہیں مہرباں کیسے کیسے۔ اب رنج و اندوہ و ہرما کا مطلب ہے غم، افسوس، پریشانی، دکھ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اب اس شعر میں آتش فرماتے ہیں کہ خوشیاں کبھی بھی بھول کر میرے آنگن میں نہیں آتی ہیں، ہاں اگر کوئی مجھ پر مہربان ہے تو وہ ہے غم، غصہ، دکھ، درد، پریشانی، افسوس وغیرہ۔ سمجھ آیا؟ دوسرا ہے موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ معین کا مطلب ہے مقرر۔ اب یہ شعر غالب کی غزل سے لیا گیا ہے۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ موت کا ایک دن تو مقرر ہے، موت کا ایک دن تو اٹل ہے، پھر جب مجھے یہ پتہ ہے کہ ایک دن موت آنی ہی آنی ہے تو پھر مجھے رات بھر نیند کیوں نہیں آتی، کیوں میں ساری رات جو ہے وہ جاگ کر گزارتا ہوں۔ بہت اچھا شعر ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اگلا ہے کون ہے جو نہیں ہے حاجت مند، کس کی حاجت روا کرے کوئی۔ بچوں حاجت مند کا مطلب ہے ضرورت مند، ٹھیک ہے، اور روا کا مطلب ہے پورا کرنا۔ اب یہ شعر غالب کی غزل سے لیا گیا ہے۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں ہر کوئی ضرورت مند ہے، تو ایسی حالت میں، ایسی کنڈیشن میں، ایسی سچویشن میں انسان کس کس کی ضرورت کو پورا کرے؟ یہاں پہ تو سارے ہی ضرورت مند ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسی حالت میں یہاں پہ کسی کی ضرورت کو پورا نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہاں پر سبھی ضرورت مند ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم کس کس کی ضرورت کو پورا کریں۔ اگلا ہے تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں۔ تو تمناؤں کا مطلب ہے خواہشوں۔ اب اس شعر میں شاعر کیا فرما رہے ہیں، یہ شعر شاد عظیم آبادی کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ یہ دنیا خواہشوں کا گھر ہے، یہ دنیا خواہشات کا جال ہے، ٹھیک ہے۔ اس دنیا نے مجھے طرح طرح کی خواہشوں میں الجھا کے رکھ دیا ہے۔ جیسے کسی بچے کو کھلونے دے کے بہلایا جاتا ہے، بالکل اسی طرح مجھے طرح طرح کی خواہشات میں الجھا کے رکھ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا ہے ہر رنگ میں کاٹیں گے ہم سزا ہی سہی، یہ زندگی کسی مفلس کی بد دعا ہی سہی۔ جو مفلس کا مطلب ہے فقیر، غریب، ٹھیک ہے۔ اب یہ شعر عرش صحبائی کی غزل سے لیا گیا ہے۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں صرف دکھ ہی دکھ دیکھے ہیں، میں نے اپنی زندگی میں کبھی خوشی نہیں دیکھی۔ ایسا لگتا ہے کہ میری زندگی کسی غریب کی، کسی لاچار انسان کی بد دعا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ میری زندگی میں صرف دکھ ہی دکھ بھرے ہیں، اور میں اسی سزا میں اپنی زندگی کاٹوں گا، ٹھیک ہے۔ میری زندگی ایسے ہی گزرے گی، میں کبھی بھی خوشیاں نہیں دیکھوں گا۔ ایسا لگتا ہے کہ میری زندگی جو ہے یہ کسی مفلس، کسی لاچار، کسی غریب انسان کی بد دعا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا دیکھیں، ایک بھی موسم میرے اندر نہ تھا اور آنکھوں میں کوئی منظر نہ تھا۔ جو منظر کا مطلب ہے نظارہ۔ اب شاعر کیا کہتا ہے، یہ شعر ہمدم کاشمیری کی غزل سے لیا گیا ہے۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ میرے اندر کبھی خوشیوں کا خوبصورت موسم نہیں آیا، میرے اندر کبھی کوئی خوبصورت موسم نہیں آیا، یعنی میرے اندر، میری زندگی میں کبھی کوئی خوشیاں نہیں آئی، ٹھیک ہے۔ جب خوشیاں نہیں آئی تو آنکھوں میں کوئی خوبصورت منظر کیسے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے جب میرے اندر کوئی خوشیاں نہیں آئی، کوئی خوبصورت موسم نہیں آیا، تو اسی لیے میری آنکھوں میں کوئی خوبصورت منظر بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، منظر بھی نہیں ہے۔ اگلا دیکھیں، درج ذیل سوالات میں سے صرف 2 کے جواب لکھیے۔
ملک صادق کون تھا اور شہزادے کے ساتھ اس کا کیا رشتہ تھا. ٹھیک ہے، ملک صادق جو ہے یہ جنوں کا بادشاہ تھا اور شہزادے کے والد کا دوست تھا. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے محمد عاقل حجن کی چال کیوں نہ سمجھ سکا. محمد عاقل نے حجن سے کبھی آمنے سامنے بات نہیں کی تھی. حجن نے محمد عاقل کی بیوی کے ساتھ مل کر ایسی چال چلی کہ محمد عاقل بھی لالچ میں آ گیا اور اس کا حجن کا شکار ہو گیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے داروگہ جی کا پنڈت چندر دھر کے ساتھ کیسا برتاؤ تھا. تو داروگہ جی کا پنڈت چندر دھر کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ تھا. داروگہ جی پنڈت چندر دھر کو کبھی دودھ اور کبھی سبزیاں بھیج دیا کرتا تھا، لیکن اس کے بدلے پنڈت چندر دھر کو داروگہ جی کے بچوں کو پڑھانا پڑتا تھا. ٹھیک ہے، اب اگلا ہے درج ذیل سوالات میں سے صرف 2 کے جواب لکھیے. اب یہاں پہ کیا لکھا ہے، حضرت محمد جی کیا پیغام لے کر آئے. تو حضرت محمد جی دوستی، امن، شانتی اور اہنسا کا پیغام لے کر آئے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے مفلس کو ہر وقت کس چیز کی فکر رہتی ہے. تو مفلس کو ہر وقت صرف اور صرف 2 وقت کی روٹی کی فکر رہتی ہے. تیسرا ہے رام چندر جی کو دیکھ کر اس کی ماں کیوں رونے لگی. رام چندر جی کو دیکھ کر اس کی ماں اس لیے رونے لگی کیونکہ رام چندر جی 14 برس کے لیے بنواس جا رہے تھے. ٹھیک ہے، اب اگلا دیکھیں، درج ذیل میں سے کسی ایک ادیب یا شاعر کی حالات زندگی تحریر کیجیے. تو بچوں میر امن کی حالات زندگی بہت امپورٹنٹ ہے، یہ میں نے اپلوڈ کی ہے. سر سید احمد خان کی بھی بہت امپورٹنٹ ہے، میر تقی میر کی بھی. آپ کو یہ ساری کی ساری حالات زندگی میرے چینل پر مل جائیں گی. ٹھیک ہے، اب اگلا دیکھیں، اپنے اسکول کے پرنسپل کے نام فیس معاف کرنے کی درخواست لکھیے. بہت امپورٹنٹ ہے، میرے چینل پر میں نے اپلوڈ کی ہے اور بہت اچھے سے آپ کو سمجھ آ جائے گی، آسان لگے گی، جس سے آپ کو مارکس اچھے سے پیپر میں مل سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے اپنے چھوٹے بھائی کے نام خط لکھیں جس میں انہیں پڑھائی کے ساتھ ساتھ کھیل کود میں بھی حصہ لینا چاہیے. تو یہ بھی میں نے خط جو ہے یہ اپلوڈ کیا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے درج ذیل عنوانات میں سے کسی ایک پر مکمل مضمون لکھیے. علم کے فائدے ہے، موبائل فون ہے، کھیلوں کی اہمیت ہے. یہ سارے کے سارے مضمون جو ہے مضامین جو ہے میں نے چینل پر اپلوڈ کیے ہیں، آپ وہاں سے جا کر دیکھیں. بہت اچھے سے آپ کو یاد ہوں گے، اچھے مارکس ملیں گے. تو بچوں ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں.